आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ फाइनली आपके सामने हूँ। कोई जवाब नहीं है, बस नहीं चाहता कभी कभी दिल, और बहुत अरसे से कर रहा हूँ। मौजू आज अमेरिका से शुरू कर लेते हैं कि अभी अभी मैं रजिस्टर्ड डेमोक्रेट हूँ, मगर कुछ अरसे से रियलाइज़ किया है कि शायद शऊर कम था, रिपब्लिकन होना चाहिए था। शायद वो भी स्टेट चेंज की तो उस वजह से, या कुछ बातें ऐसी सामने आईं, वो हम बहस फिर कभी करेंगे। मगर आज डोनाल्ड ट्रंप को मैनहट्टन की कोर्ट में देखकर बहुत उदास थे, बहुत डिप्रेस नज़र आ रहे थे, बहुत दुख हुआ, बहुत एक अजीब सी फीलिंग थी। जो केस है वो भी मुझे भी कमज़ोर लगता है, और डेमोक्रेट के चैनल्स पे जो गुफ्तगू सुनी है अटॉर्नीज की, उससे अंदाज़ा लगाया कि 34 फेलिनी काउंट लगाए हैं। अच्छा, ये यहाँ मोस्टली देखने में आया है कि रियल काउंट के साथ 10-12 काउंट और होते हैं, उसमें प्ली बार्गेनिंग में आसानी रहती है। उन्होंने तो खैर नॉट गिल्टी किया और यकीनन वो ट्रायल पर जाएंगे, मगर बहुत उदास, बहुत परेशान, बहुत डिप्रेस नज़र आए। शायद दुनिया में ये जो सोशो पॉलिटिकल पेशेंस हैं, टॉलरेंस है, सब जगह कम हो रही है। कि आप उन्हें हराना चाहते हैं तो उन्हें पॉलिटिकली हराइए, वोट से हराइए। जैसे मैं इमरान खान के लिए भी कहता हूँ कि ये जो तरीके वहाँ आजमाए जा रहे हैं उससे इमरान खान नहीं हारेंगे। वो गेन कर रहे हैं और विदाउट एनी रीज़न गेन कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इंसानी तारीख में, तो मैं नहीं कह सकता, मगर डेमोक्रेसी की तारीख में, और जो मैंने पढ़ा है, पहला लीडर था जो उसने अपने वोटर से वादा किया, सब पूरे किए। 99% जो नहीं कर सका, बट ही ट्राइड हिज बेस्ट। तो इस एंगल से रिस्पेक्ट सबको करनी चाहिए। और फिर उन पर जॉर्जिया का केस इतना संगीन है, ट्रीजन का केस है वाशिंगटन डीसी का 6 जनवरी का, वहाँ से निकाल के कहाँ ले आए हैं। और ओवल ऑफिस को तो बिल क्लिंटन ने जिस तरह यूज़ किया, ये तो कुछ भी नहीं है। खैर, देखें क्या होता है। मगर आप जो इसमें सबसे दिलचस्प बात थी वो अदालत आए। मैनहट्टन का एक गुंजान तरीन एरिया है वो, जहाँ खवे से खवा चलता है। उनके फैंस भी आए, उनके वोटर भी आए, जो पुलिस लाइन की दूसरी तरफ से वेव कर रहे थे। सड़कें, एक जिस साइड से जा रहे थे तो सामने वाली सड़क से ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रहा था। वो गुंजान इलाके से वो मेरा पूरा एक एक गली देखी हुई है। बल्कि मैं कहूँगा कि जो नौजवानी के दिन हैं, बचपन कहना चाहिए बल्कि मुझे, तो वो मैंने गलियाँ इन कदमों से भी ढूंढे हैं, और गाड़ी से भी एक एक गली। फिर जिस तरह हार्लम रिवर से होते हुए वो ट्राइबरो ब्रिज, जो कैनेडी ब्रिज कहलाता है, होते हुए लगवाडिया एयरपोर्ट आए। मतलब कोई डिसिप्लिन में कहीं कोई जमगफी नहीं था, कोई हुजूम नहीं था, कहीं लड़ाई नहीं थी, कहीं झगड़ा नहीं था। एक मैच्योर पॉलिटिकल नेशन के तौर पे देखें अगर आप, 75 साल तो हमें भी हो गए हैं, मगर हमारा लीडर इसी तरह का है, डोनाल्ड ट्रंप के मिजाज का आदमी है। मगर वो छाता बरदार साथ लेके निकलता है, औरतों को आगे शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करता है, गाड़ी पे लोग उसके चढ़े होते हैं। एक खौफ का एक अजीब आलम उसके सर पे सवार। अदालत में क्या हुआ मैं उस पर बहुत नहीं बोलूँगा, आप सबको पता है, सबको आइन याद आ रहा है, कानून याद आ रहा है। खान साहब का अमेरिका में जो द टाइम्स में इंटरव्यू छपा है उसको पढ़ के देखें तो हंसी आती है। कि कहते हैं कि जी फौजी इदारों को सियासत से दूर रहना चाहिए, और सियासी इदारों को ही हक बनता है कि वो हुकूमतें चलाएं, और आइन कानून। काश खान साहब ये 2011 से 12 से लेकर 2018 के इलेक्शन तक, उसके बाद तक, जब तक उन्होंने आपको नहीं छोड़ दिया, काश आपने ऐसा सोचा होता।
اور آج جتنے لوگ بھی کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں نا، انصاف کی، بالادستی کی، چاہے وہ مسلم لیگ ہو اور چاہے خان صاحب ہوں، اس میں پیپلز پارٹی کو تھوڑی سی میں درگزر سے کام لوں گا کہ وہ بھی اسی نظام کا حصہ تو بنے، مگر جتنی جد و جہد ہے، آج 50 سال ہونے کو آ گئے، کانسٹیٹیوشن یہ انہی کا دیا ہوا ہے، انہی کے قبرستان بلا شبہ شہدا سے بھرے ہوئے ہیں، اور انہی کے خلاف سب سے زیادہ کارروائی ہوئی ہیں، کیونکہ چھوٹے صوبے سے ہیں نا۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج انصاف کا بول بالا ہو گیا کہ پوری سپریم کورٹ ٹوٹ گئی، 3 ججوں نے جو فیصلہ دیا، جس طرح سے دیا، اور اس پر جو برابر میں بینچ نے فیصلہ دیا، پہلے اسے اپنے ہی فیصلے کے اندر نگیٹ کیا، پھر اس کو ختم کرنے کے لیے 6 جج بٹھائے۔ جو دیکھیں، شاید پہلے بھی کبھی بتایا ہے کہ 15 جج ہیں نا، ان میں سے اس وقت 8 جو ہے وہ کنفرم کہتے ہیں کہ فائز عیسیٰ کے ساتھ ہیں، ان کے رہ گئے 7۔ اچھا، پھر حکومتی اور اتحادیوں کا، سب کا، سول سوسائٹی کا کہنا یہ ہے کہ جی فل کورٹ بنائیں، تو فل کورٹ کیسے بنائیں؟ کیونکہ 2 جج تو نکالنے پڑیں گے، اعجاز الحسن کو اور مظاہر نقوی کو، 13 رہ جائیں گے، تو وہ جو 7 ہیں ان میں بھی 5 رہ جائیں گے۔ اب اطلاع یہ ہے کہ شاہد وحید بھی ٹوٹ گئے، اور جو سندھ سے محمد علی ہیں وہ بھی ٹوٹ گئے ہیں۔ جونیئر ترین جج اس لیے گئے تھے، یہ عائشہ ملک، شاہد وحید، محمد علی، یہ 3 جج جونیئر تھے، ان کے سینئر کو سپر سیڈ کیا گیا تھا، اور یہ نکمے وکیل بھی کہلاتے ہیں، خاص کر محمد علی اور شاہد وحید کے بارے میں۔ تو ان میں سے بھی، کیونکہ ان کا ٹینور تو 4 مہینے کا رہ گیا ہے، لوگ پاور کے ساتھ جاتے ہیں، ہمارے یہاں اصول کے ساتھ تھوڑی جاتے ہیں۔ تو فائز عیسیٰ کے آنے والے دن ہیں، تو اندر سے وہی درار پڑ چکی ہے۔ 6 دکھائے آج انہوں نے اپنے، کیونکہ اس میں اعجاز الحسن بھی تھا، اس میں مظاہر نقوی بھی تھا، اس میں منیب اختر بھی تھا، تو وہ تو 6 ہو سکتے تھے نا۔ تو ماشاء اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں، ایمرجنسی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ پھر جو جرنلسٹ ہیں خان صاحب کے ساتھ، ایک تو جرنلسٹوں کے نام پہ آپ نے دیکھا ہوگا سب ٹرولر ہیں، کوئی پروفیشنل جرنلسٹ نہیں ہے، 2-3 جرنلسٹ ہیں، ایک آدھ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بولتے ہیں، جیسے ہمارے ایک سینئر ہیں، پہلی بار نام نہیں لوں گا ان کا، کہ انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ فوج میں کہیں نیچے سے اگر گولی چل گئی اور کوئی اوپر آنے کی کوشش کی، تو پھر انہی جنرلوں میں سے کوئی ایک جنرل عاصم منیر سے کہے گا کہ ہن تسی جے پاگل خانے جاؤ، علاج کراؤ، تو تاڑے کم میں ویکھنا ہوں۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ٹکا ٹوکری کیا ہے۔ غور سے دیکھیں کہ وہ پنجاب جو جہاں بھی فوجی آپریشن ہوتا تھا تو کہتے تھے تن کے رکھیں، تن کے، وہ کراچی ہو، بلوچستان ہو، کے پی کے ہو، آج پنجاب کی گلی گلی میں اس فوج کو گالیاں پڑ رہی ہیں، گلی گلی میں، اور سندھ میں گالیاں نہیں پڑ رہی، جہاں آج بھی لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، بلوچستان میں آج بھی مارے جا رہے ہیں۔ کہ کل ایک ایم کیو ایم کا نوجوان آدمی، حمید نام پڑتا ہے، یاد پڑتا ہے مجھے، 2018 میں اٹھایا تھا، 2023 آ گیا، نہ کوئی کیس لگا، نہ کوئی ہیئرنگ ہوئی، نہ کوئی سزا ہوئی، 8 سال کے بعد جیل میں مر گیا۔ بس اتنی مہربانی کی تھی کہ کورٹ میں 2-3 بار لے کر آئے، رینجر نے اٹھایا تھا۔ پھر 1 ماہ، ابھی 8 دن پہلے اس کے 2 بیٹے کراچی سے غائب ہیں، 8 سال ہو گئے اس کو بھی، وہ دھاڑے مار مار کے رو رہی تھی۔ تو تصور میں ذہن میں لائیے، پشاور سے لے کر شمالی علاقوں سے لے کے گوادر کے ساحلوں تک، اور کیش سے اور چمن قلات تک، اور ایران کے اور افغانستان کے بارڈرز تک، کیسے کیسے جوان غائب ہو گئے، اٹھ گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ اور خان کہتا ہے میرے لوگوں کو ننگا کیا، تو کہ ایک ایم کے والے نے لکھا کہ خان شکر کر تیرے لوگوں کو ننگا ہی کرتے ہیں، ہمارے تو مار دیتے ہیں۔ آج بھی بدلہ کچھ نہیں ہے، سب کچھ ویسے ہی ہے۔ کراچی میں بتایا جا رہا ہے کہ اب آرڈر آیا ہے کہ جی آفاق بھی، سوری، عامر خان بھی چپ بیٹھیں گے، وسیم اختر بھی چپ بیٹھیں گے، حیدر رضوی پہلے سے چپ ہیں، صرف مشاعروں میں جایا کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ کون چپ رہے گا، اب کس کا نمبر ہے، کون بولے گا، کتنا بولے گا، کہاں بولے گا، اور کیا بولے گا اور کیا نہیں بولے گا، سیکھا نہیں کچھ بھی۔ تو جو آج ہو رہا ہے عدالتوں میں،
یہ کوئی پہلی بار ہوا ہے؟ 97 میں بھی ہوا، اس سے پہلے ضیاء الحق کے دور میں بھی ہوا، مشرف کے، یہ عدالتیں تھوڑی یہ رکھیل ہیں. اور پھر ان کو کہیں یہ بھی احساس ہو گیا ہے کہ اب یہ گلوبل ورلڈ میں رہتے ہیں، آزاد ہیں. یہ کھوسا جانتے ہیں کون ہے؟ اس کا باپ فیڈرل سیکریٹری ہوتا تھا ضیاء الحق کے دور میں، اور اس کے سگے چچا زاد بھائی نے شبنم کا ریپ کیا تھا اس کے بیٹے اور اس کے شوہر کے سامنے. تو اسے چھڑانے والے کون تھے پتہ ہے اس کے بھائی کو؟ فاروق بنجال کا. وہ پی ٹی آئی میں، یہ پی ٹی آئی کا جج ہے. اور اسے چھڑانے والے ایسم ظفر تھے، جن کا بیٹا علی ظفر آج عمران خان کا سب سے بڑا وکیل ہے. غور کریں ان چیزوں کو. سارے جنرلوں کے بیٹے اور سارے اسٹیبلشمنٹ کے دلال پی ٹی آئی میں ہیں آج. اور سارے جج عمران ڈو جو کہلاتے ہیں، جو روز فیصلے بدلتے ہیں عمران کے ساتھ ہیں. یہ جمہوریت ہے، یہ انصاف ہے، یہ ریاست مدینہ ہے. غور سے دیکھیں. ایسم آپ کا کوئی بیٹا ہے اپنا، کوئی اپنا بھائی ہے، کوئی باپ ہے؟ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے بھائی کو مار دیا جائے، غائب کر دیا جائے، باپ کو لے جایا جائے، بیٹے کو لے جایا جائے، لاش بھی نہ دی جائے، یا جیل میں مر جائے، یا کسی کی بیوی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، اس کے بیٹے کے سامنے، اس کی شوہر کے سامنے ریپ کیا جائے. یہ سارے کلٹ ایک جگہ جمع ہو گئے. غور سے دیکھیں، اگر میں ساری تاریخ بتاؤں گا تو پریشان ہو جائیں گے آپ لوگ. آج انہیں ریاست مدینہ چاہیے. حکومت کہتی ہے کہ ہم نے مسترد ہی نہیں کیا فیصلے کو، یہ قابل عمل ہی نہیں ہے. اب آئین ایسے لٹک رہا ہے. اور بلاول کہتا ہے کہ ایمرجنسی بھی آ سکتی ہے اور ماشاء اللہ بھی لگ سکتا ہے. نہ مجھے کچھ ملنا ہے، نہ نواز شریف کو ملنا ہے، نہ شہباز شریف کو، اور نہ خان تجھے کچھ ملنا ہے. کوئی اور بیچ میں سے مدد لے جائے گا. اور ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا ہے. اور یہاں جمہوریتیں ناکام ہی اس لیے ہوئی ہیں کہ اگر ان میں تھوڑی بھی سمجھ ہوتی تو ساتھ بیٹھ سکتے تھے نا. چھوڑیں عدالتوں کو، انتخابات پہ بھی بات ہو سکتی تھی، اور باقی لیجسلیشن پہ بھی بات ہو سکتی تھی. مگر جب یہ خوف ہو کہ وہ آئے گا اور وہ کہتا ہے میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. اس نے پولیس کی لسٹیں بھی بنائی ہوئی ہیں، اس نے فوج کی لسٹیں بھی بنائی ہوئی ہیں، اس نے صحافیوں کی لسٹیں بھی بنائی ہوئی ہیں، اس نے سیاستدانوں کی لسٹیں بھی بنائی ہوئی ہیں. تو لاکھ کہے اسد قیصر کہ حکومت ملنے کے بعد کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اس کے کسی بیان پہ کوئی اعتبار کر سکتا ہے. مگر یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے نا، یہ آہیں ہیں، بد دعائیں ہیں. غور سے دیکھیں کہ کتنے نوجوان، کتنے بوڑھے، کتنے بچے غائب ہو گئے. اور پھر جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہندوستان میں ایک مسلمان کو اس لیے مار دیا جاتا ہے کہ وہ گائے کا کاروبار، مویشی کا کاروبار کرتا تھا، تو گو رکشا والے اسے مار ڈالتے ہیں. اور پھر کرناٹکا سے لے کے جہاں جہاں بھی جو بھی رائٹس ہوئے ہیں اور جو ہو رہے ہیں، ایک ہندوستان سے آنے والے ایک مسلمان بتا رہے تھے کہ یو پی، سی پی، بہار، اڑیسہ میں اگر ایک اینٹ بھی کسی کے آگے نکلی ہوئی نا 50 سال پہلے کی تو پورا گھر گرا دیتے ہیں. یہاں مائیں اپنے دو دو بیٹوں کو تلاش کرتی پھر رہی ہیں، بہنیں بھائیوں کی تصویریں لیے پھر رہی ہیں. اور شمالی علاقوں میں، بلوچستان میں روز کچھ جوان شہید ہو جاتے ہیں، کچھ ہلاک ہو جاتے ہیں. دونوں طرف سے لاشیں گرتی ہیں اور ایک ہی زمین کے لوگوں کی گرتی ہیں. کس نے کیا یہ؟ کون ہے اس کا ذمہ دار کہ پورے ہندوستان سے لے کر بنگلہ دیش تک آئیے، سارا ہر طرف نگاہ پڑتی ہے تو سب کچھ ختم ہی کر کے رکھ دیا. کوئی مستقبل نہیں نظر آتا. اور اسحاق ڈار لاکھ کہے کہ ہم ڈیفالٹ نہیں ہوں گے. ہم، میرے بہن بھائی، آپ، عام آدمی سے ڈیفالٹ کر گیا نا، کبھی کا کر گیا. بھاٹ آٹے کے پیچھے یوکرین کی وہ گندم جو جانور بھی نہ کھائیں، اس کے پیچھے ہزاروں بوڑھے، مرد، جوان، بچے، عورتیں جس بے قراری سے دوڑتی ہیں. ٹرکوں کو لوٹا جا رہا ہے، جس طرح سے جانیں دے رہے ہیں لوگ. اور خیرات جہاں بٹتی ہے وہاں جو بھگدڑ مچتی ہے، تو 12-14 تو ایک لمحے میں چلے جاتے ہیں کہ ایک بیٹی چلی جاتی ہے کہ 2000 روپے اگر ہمیں مل جاتے تو ہماری عید
ایک آدھ جوڑا اور بن جاتا جو کراچی میں ہوا. اور ڈکیتی، تشدد اور پولیس کے ناکے اور جو پولیس کے قبضے میں لوگ ہیں جو اریسٹ ہیں انہیں دوڑا کے سڑکوں پہ مجرم بنا کے کہ جو ان کے ساتھی چھڑانے آئے تھے اور اپنے ہی ساتھی کی گولی سے مر گئے. پنجاب میں ہر روز ہر دوسرے دن یہ واقعات ہوتے ہیں، ایوری ڈے. اور کراچی میں ایک ایک دن میں 8 ڈکیتیاں، ویڈیو اگر دیکھیں ایک ساتھ 4 دکانیں لٹتی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آج انٹرسٹ ریٹ 1% اور بڑھ گیا، 21% پالیسی ریٹ ہے اسٹیٹ بینک کا. جب یہ پالیسی ہے تو جو بینک دینے والے ہیں وہ 24-25 پہ ہی دے رہے ہوں گے نا. بس سوچیں. مگر وہ فخر سے کہتا ہے کہ ہم ڈیفالٹ نہیں ہوں گے. تم تھوڑی ڈیفالٹ ہو گئے، جنہیں ڈیفالٹ ہونا تھا وہ تو سب ڈیفالٹ ہو گئے. تمہاری پلیٹیں ویسی بھری ہوئی ہیں، تمہارے کپڑے. وہ کھوسا کا کبھی اب وہ بندیال کا تا بندیال کی کبھی پرائیویٹ وہ دیکھی ہے آپ نے ویڈیو، $300 کی شرٹ پہنتا ہے. اس شرٹ کی دیکھ کے پتہ چلتا ہے جنہیں پہچان ہے شرٹوں کی کہ $300 کی. جو کوئٹہ میں ابھی گیا تو تقریب میں تو وہ شرٹ چیلنج ہے میرا اگر $300 سے کم کی ہو. انہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ کوئی بھی فیصلہ کرے، آئین، قانون، انصاف، ان سب کو پتہ ہے کہ کوئی آئین شائن نہیں ہے اس ملک میں. یہ سب ایک دوسرے کو ڈرانے کے لیے. تو آپ یہ مت سوچیے کہ آئین کوئی بحران آ گیا ہے، کوئی بحران نہیں آ گیا ہے. یہ آئین سب نے اپنے لیے استعمال کیا ہے. نواز شریف امیر المومنین بننے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتا رہا. یہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں میمو گیٹ، یہ سارا یہ نواز شریف کا کارنامہ ہے. کہ آج دبے لفظوں میں کہا نا بلاول نے کہ یہ کالا کوٹ پہن کے کون نکلا تھا؟ افتخار چودھری، جس نے اس عدالت کو ختم کیا. سب اپنا حصہ وصول کرنا چاہتے ہیں اور اپنے واقعات کو دہرانا نہیں چاہتے. آپ نے غور کیا کہ وہ کتنے کمال ہنر سے کہہ رہا ہے عمران خان کہ ایک طرف ترکیہ کا ماڈل ہے یا میانمار کا ہے، برما کا، وہ بننا ہے. تو ترکیہ جب وہ کہہ رہا تھا کہ ترکیہ بننا ہے یا میانمار بننا ہے، برما بننا ہے، تو غور کیا وہ کیا کہہ رہا تھا کہ 5-6 سال پہلے ترکی میں فوج نے بغاوت کرنے کی کوشش کی تھی نا، تو انہیں مارا گیا، پکڑا گیا، پھانسیاں چڑھائی گئیں، اور میانمار میں فوج نے قبضہ کر لیا. تو وہ آپ کو دبے لفظوں میں شعر دے رہا ہے کہ مارو اس فوج کو. اور کیا مارنا ہے؟ اکنامکلی مر گئے، نفرت، تعصب سب پھیل گیا. اور چھوٹے صوبوں میں رہنے والے، میں اپنے آپ کو انتہائی غیر متعصب سمجھتا ہوں. میرا ایمان ہے کہ ایک مذہب امیری ہے اور ایک غریبی ہے، اور ایک زبان امیری کی ہے، غریبی کی، باقی سب فراڈ ہے. یہ جتنا جو کچھ ہے نچلے لیول پر ہے، میرے آپ کے لیے بتانے کے لیے، دکھانے کے لیے. تو نیچے تو سب کچھ ختم ہو چکا ہے نا. کہ وہ ہمارے ایک دوست ہیں نیو یارک میں، وہ ان کی بھی ایک تانگا پارٹی ہے جیسے شیخ رشید کی ہے. تو بہت بڑے فوج کے حمایتی تھے. فوج کے بارے میں کیا کیا لکھتے ہیں عمران کی وجہ سے، بولنے نہیں دیتے تھے، ہمیں غدار بتایا کرتے تھے. تو انہوں نے وہاں سے لاہور سے نکلتے ہوئے کالم لکھا ہے، زندہ ہے تو کیا پاکستان میں ہے تو زندہ بھاگ. جس سے بات کریں مایوسی کے سوا کچھ بھی نہیں اس کے پاس، صرف مایوسی ہے. آنے والے دنوں میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی ابھی آؤٹ لک رپورٹ آئی ہے اس کی، تو کہتے ہیں کہ 2% آپ کی جو ہے نا گروتھ ریٹ ہے. اور آنے والے دنوں میں فارن کرنچ اور بڑھے گا، ریمیٹنس بھی کم ہوگی. $8 اوپن بینک میں 288 کا گیا ہے اور بازار میں 300 ابو ہے. بس 300 کراس کرنے کی دیر ہے، پھر 400 کی منزل کی طرف چل پڑے گا. جو سوشو پولیٹیکل کیوس ہے، آپ اندازہ لگائیں، دیکھیں اگر انہیں کسی کی آپ کی فکر ہوتی جو اکانومی کی حالت ہے تو کسی صورت سے ساتھ بیٹھتے نا. جھوٹ، فراڈ، ایک دوسرے پہ الزامات. انہیں یہ بھی خیال نہیں ہے کہ ہر ادارہ ٹوٹ گیا، ایک فوج بچی تھی جس کی وجہ سے سب کچھ ٹوٹا، مگر اسے بیٹھ کر اب سیو کر کے اس ملک کو بچا لیں. مگر اب کسی کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے،
یہ جو فوج کے حق میں عمران خان کے خلاف بیان دے رہی ہے دل سے دے رہی ہے، یہ اندر سے خوش ہوتے ہیں جب خان صاحب کے لوگ گالیاں دیتے ہیں، کیونکہ یہ بھی آج بھی حکومت تو وہی چلا رہے ہیں نا. ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے یا یہ کہاں سے آئے ہیں؟ بھٹو کی برسی تھی، پھانسی ہوئی تھی آج کے دن، جس نے کانسٹیٹیوشن بنایا، مگر میں یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ وہ جمہوریت کی کوکھ سے پیدا ہوئے تھے، ایسا کچھ نہیں تھا. وہ ایوب خان کی کوکھ سے پیدا ہوئے تھے. ضیاء الحق نے یہ بچہ جنا تھا میاں خاندان، اور پھر کیانی دور سے میرے خیال میں گو کہ حمید گل نے شروع کیا کہ یہ بچہ بھی وہیں سے جنا گیا تھا، اور جو وہاں سے جنا گیا اس کا انجام آپ نے دیکھا کیا سے کیا ہوا، اور انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا. یہ عدالتیں تو جنتے ہی وہ ہیں. یہ جب 4 جج اطہر من اللہ سمیت رکھے گئے، جس طرح اعظم تعرض سے ووٹ ڈلوایا گیا وزیر قانون سے جونیئر ترین ججوں کے لیے، وہ پلاننگ کا حصہ تھا نا فائز عیسیٰ کو کرٹیل کرنے کے لیے. تو جو کچھ ہو رہا ہے یہ بڑا نارمل ہے، یہ سب انہی کا لایا ہوا گند ہے جو کچھ بھی ہے. تو اس ملک میں انصاف، قانون، جو کچھ ہے وہ سب آپ کے لیے ہے، اور وہ آپ کو کیسے ملتا ہے. یہ پہلا ملک تھا میرے خیال میں جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ 25 سال پہلے ہم نے سنا تھا کہ اگر عدالت سے واسطہ پڑ گیا ہے، کوئی مسئلہ بن گیا ہے تو وکیل نہ کرنا، وہ جج کر لینا. اب اس کی روشنی میں فیصلہ کر لیں کہ آنے والے دن کیا لے کر آ رہے ہیں. عام آدمی تو ڈیفالٹ کر چکا، اس کے پاس کچھ نہیں ہے. اب لا اینڈ آرڈر بھی نہیں ہے، انصاف بھی نہیں ہے، قانون بھی نہیں ہے، گھر میں کھانے کو روٹی بھی نہیں ہے. یہ کب تک لٹائیں گے ٹرکوں کے پیچھے؟ کب تک لوگوں کو جمع کر کے بھگا کے دوڑا کے ماریں گے کہ ان کے گھروں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ گھروں میں بند ہیں. آپ نکلتے ہیں تو صرف روٹی کی تلاش میں نکلتے ہیں کہ آج کا دن گزار لیں کسی صورت سے. نہ آپ نے 25-30 سال پہلے، نہ 40 سال پہلے، نہ 50 سال پہلے، اور نہ یہ ملک بنتے ہوئے سوچا تھا کہ آنے والا کل کیا ہوگا. نہ آپ سوچنے کو تیار ہیں. اللہ حافظ.